डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी के बाद अब एक बार फिर मुज़ाकराती सरगर्मियों में तेज़ी की उम्मीद रोशन हो गई है। कई रोज़ तक मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कल मुस्बत पेशरफ्त हुई। पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसके बाद वो अपनी एक मुख्तसर टीम के साथ पाकिस्तान आए। इस दौरे के दौरान उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ 2 बार मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों का मकसद ईरान अमेरिका बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने वाले इम्कानात की तलाश करना था, और इस दौरे के बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की भी उम्मीद पैदा हो चुकी है। अब्बास अराग़ची गो कि अब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके अपनी अगली मंजिल की जानिब बढ़ चुके हैं, लेकिन रॉयटर्स और अल अरेबिया ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपना सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान दोबारा आ सकते हैं, जहाँ मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन है। अमेरिका की टेक्निकल टीम और एडवांस सिक्योरिटी टीमें पहले ही पाकिस्तान में डेरे डाले बैठी हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तलाफात पर डेडलॉक था, और इसके बाद दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि अब गेंद ईरान के कोर्ट में है और अमेरिका ने अपनी शराइत ईरान के सामने रख दी हैं, जबकि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था। मुज़ाकरात में तातुल के बावजूद पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के बायस ईरान ने कुछ इलाकों में नरमी दिखाई, लेकिन अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात की उम्मीदें कमज़ोर पड़ गईं। ईरान ने कहा था वो मुज़ाकरात के दूसरे दौर को नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत करेगा, लेकिन अमरीकी सदर ने यह शर्त मुस्तरद कर दी, और इसके बावजूद अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ईरान से मुआहदा करने की जल्दी नहीं है। वो एक अच्छा मुआहदा चाहते हैं जो दुनिया के मुफाद में हो। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का एक और अहम मौका है, और नाकाबंदी उस वक्त जारी रहेगी जब तक ज़रूरत होगी। आज के डायलॉग में इन्हीं पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान एक बार फिर ईरान अमेरिका को मिशन डायलॉग पर आमादा करवाएगा। मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक सफारतकार है, गहरी नज़र रखते हैं आलमी अमूर पर, एम्बेसडर मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब्बास अराग़ची 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए, मुलाकातें हुई, अहम अमूर पर बातचीत ही हुई होगी और वो जंग से रिलेटेड ही होंगे सर। ट्रंप भी इशारे दे रहे हैं कि दोबारा 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात हो सकते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है कि वो शायद वापस भी आ सकते हैं। आप क्या पेशरफ्त देखते हैं? देखिए, इसमें पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अब तक आपका ऐलान की तरफ से तो पाकिस्तान से हवाले किया, बल्कि पाकिस्तान के पूरे पर्सपेक्टिव के बारे में बताया कि क्या चीज़ें करने के लिए तैयार, क्या चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया है। अब अगले 36 से 72 घंटे तक क्या होगा, इसको निकाला कि अमेरिका में क्या अमल होता है और किस तरीके से होता है। क्या जो है स्टीव विटकॉफ वगैरह कुछ दिखाएंगे इस्लामाबाद में ब्रीफिंग करने के लिए, या जो है ये कम्युनिकेशन के जरिए उनको पहुँचाई जाएगी। हमारे हमला से दोबारा करेंगे ताकि ईरान नजर अमेरिका को समझ लिया जाए और फिर तलाश करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो 36 घंटे में बाद जल्द अज जल्द जो है मुलाकात दूसरे दौर के लिए अपने आमने सामने बैठने और भी कोशिश करें। तो पाकिस्तान की तरजीह भी है और दुनिया की भी है। दुनिया इस वक्त जो है किस्म की हॉस्टल बनी हुई है इस क्राइसिस की वजह से। ये एक तरीके से जंगबंदी है और दूसरी तरफ से जंग जारी है। ये सारे के सारे में एक बहुत कैफियत है और इससे दुनिया निकलना चाहती है, पाकिस्तान निकलना चाहता है, अमेरिका और जा रहे हैं। अच्छा सर, आपके ख्याल में एक सवाल ये भी है कि ये मुमकिन है कि गैर यकीनी की सूरत हाल तब तक रहेगी जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगा, क्योंकि ब्लॉकेड भी जारी है, मगर वो जंग जो सूरत हाल जो इस बंदी से पहले थी, क्या वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो हम दोबारा वही सिचुएशन देख पाएंगे? ये बुरा ब्लॉकेड है, एक जो ने किया हुआ है, जो ईरान का ब्लॉकेड है का जो है सारी की सारी आमदरफ्त। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसके मुआसरे के जरिए जिसको ब्लॉकेड करते हैं तो उसके जरिए मार्च दबाव डालना चाहते हैं, क्योंकि उसने ईरान
اب یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل واٹرز میں اس کے مطلب ووٹ ان کو انکاؤنٹ کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایران نشانہ ہے اور دوسری طرف چین نشانہ ہے، کیونکہ وہ بیشتر تیل تھا چین کی طرف جا رہا تھا. 90% تیل کی برآمد ایران کی ہے چین کی طرف. اس وجہ سے یہ صورتحال اس کے آپ نے کہا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال آبا حدود میں عمان میں بحرہ پر جو ہے اس میں رہی تو اس کا مطلب اس کے اوپر نہیں چلتا. ایک پہلا اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ دونوں طریق جو ہیں وہ بیک وقت اس کے اوپر جو ہے پہلے معصوم ختم کریں تو پھر جو ہے کوئی شرط ہو سکتی ہے باقی مجھے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی اور مذاکرات شروع ہوئے، ایران کا مطالبہ تھا لبنان میں سیز فائر کا، وہ ختم ہوا. یورینیم افزودگی کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات ابھی بھی کرٹیکل ہیں اور امریکہ مکمل طور پہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا یورینیم ایران کے پاس نہ رہے. آپ کو لگتا ہے ایران اب اس سچویشن میں کچھ لچک دکھا رہا ہے یا پھر دکھانے کا سوچ رہا ہے ایٹ لیسٹ؟ لبنان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. یعنی وہاں ایک جنگی تو ہوئی ہے لیکن اسرائیل ہر روز اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس نے جو ہے لبنان کے جنوبی علاقے میں بہت بڑے رقبے کے اوپر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے. اس میں 10 کلومیٹر جو ہے اس نے سیکیور، یعنی اس کی پوری لینتھ جو 7 ہے اور اس کے بعد لٹانی ریور تک اس کا قبضہ ہے جو 39 میل جاتا ہے انٹو دی لیبنیز ٹیریٹری. تو ایک وہ بھی ایک ویریبل ہے، یعنی وہ کسی وقت بھی جو ہے جو مذاکراتی حل ہے اور اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے ہو رہے ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے. دوسری طرف جو ہے جو جوہری معاملات ہیں تو اس میں ان کا موقف واضح ہے. یعنی صدر ٹرمپ نے اب تک یہ کہا ہے کہ ایران کو اپنی افسردگی صفر تک کر دینی چاہیے، تیار نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کا وقت ہے اور اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ سویلین پرپسز کے لیے انگیجمنٹ. دوسری طرف جو ان کے اسٹاک فائلز ہیں جن کو صدر ٹرمپ ڈسٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایران نے انکار کر دیا ہے. لیکن اس میں ایسی مطلب وہ امریکہ کے حوالے کرے لیکن اس میں بہت سارے اسکوپ موجود ہے کہ دونوں سائٹ جو ہیں دونوں پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پوزیشن میں پیدا کریں. سر اب کی جو خبریں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کا دورہ اسلام آباد منسوخ کر دیا ہے اور اسٹیو وکٹاف اور جیرڈ کشنر سے اب بات چیت کے لیے وہ بھی پاکستان نہیں آئیں گے. یہ ابھی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. آپ کے خیال میں بات چیت پاکستان تو فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر کے طور پہ قائل ہی کر سکتا ہے ایران کو، لیکن ایران کی فیصلہ سازوں میں جو ڈویژن آف اوپینین ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے؟ ایک طرف پاسداران انقلاب، ایک طرف پولیٹیکل ان کی قیادت. یہ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی قیادت منقسم ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی اتفاق سے فیصلہ نہیں کر سکتے، یونٹ تجویز نہیں دے سکتے. لیکن بیانیے میں اس کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے رہبر اعلیٰ، ان کے صدر، ان کے اسپیکر، ان پاسداران انقلاب کے کمانڈر کے سارے ایک ہی صفحے پہ ہیں اور ان میں کوئی اس قسم کی کوئی چین نہیں ہے. تو اور اس کے مقابلے میں وہ جواب ان لوگ پہ کہتے ہیں کہ خود امریکہ میں بڑا بحران ہے کیونکہ کانگریس اور اس کے علاوہ جو ہے خود ان کی ریپبلکن پارٹی ہے اس میں بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جن بے مقصد بلکہ امریکہ کے لیے اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو یہ الزام اور جوابی الزام لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ان کو بریف کر دے گا، یہاں سے اسلام آباد سے بریف کر دے گا. ان کا سفارتخانہ موجود ہے ان کی. اچھا سر، آپ باقاعدہ طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ایران میں قیادت کا فقدان ہے، اور جو وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں بار بار بات دہراتے بھی ہیں، لیڈرشپ ویکیوم کا وہ اندازہ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چند ہفتوں میں ایران دباؤ میں آ جائے گا، ان کی کیا یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوہیسو ڈیسیجن میکنگ ایران میں ابھی بھی موجود ہے؟
جی میں پہلا وہ اپنا فکرہ مکمل کر لوں کہ پاکستان جو ہے صرف جو ہے کوئی مطلب ان کے سفارت خانے کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ ہاٹ لائن موجود ہے ٹرمپ کے درمیان، تو پوری بات سمجھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے ڈیزگنیٹڈ نیگوشیٹرس ہیں اور جو ان کے جنرل کشنر ہیں، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایران کا کیا پرسپیکٹو ہے، کیا آخری پوزیشن ہے، کیا ان کی ریڈ لائنس ہیں. تو دوسرا جو ہے وہ دباؤ تو ڈال رہے ہیں جو ہے یہ ہرموز کا، بلکہ جو اب بات کیا ہوا ہے ہمیں یہ مسئلہ کیا ہوا ہے ایرانی بندرگاہوں کا، تو اس سے دباؤ ڈال رہے ہیں. دوسرا یہ ہے یہ بھی آسابی جنگ کا حصہ ہے جو منقسم ہے، متحد نہیں ہے، اسی لیے وہ جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں. لیکن یہ پورے کا پورا جو اگر آپ دیکھیں اس کا تجزیہ کریں معروضی طور پر، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایران جو ہے وہ بہت نپے تلے کیلکولیٹڈ انداز میں اور بہت محتاط انداز میں سفارت کاری کر رہا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرف دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، دوسری طرف یہ تو ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس پوری پروسیس میں پرو ایکٹیو بھی ہے اور کینر بھی ہے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. اچھا، ایران کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ کوئی اس قسم کے معاملات کے اوپر وہ امریکہ سے اتفاق کر لے تو یہ ہوگا کہ شاید ان کو ملک کے اندر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے، اور جب تک کہ ان کے پاس نہیں ہوگا وہ کسی بھی چیز کے کسی دستاویز کے اوپر دستخط. بالکل صحیح. اب سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کا عنصر اس وقت بحران چونکہ ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چین کا ایک پراپر رول نظر بھی آ رہا ہے، خاص طور پر آئندہ ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے روس کا بھی ہے، عباس عراقچی بھی روس جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ تمام ممالک بھی کہیں نہ کہیں پریشر ڈال پائیں گے ایران اور امریکہ دونوں پر کہ جناب آپ میز پر آئیں اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں؟ دباؤ نہ تہران قبول کرے گا نہ امریکہ قبول کرے گا. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور وہ جب تک دباؤ کرتا ہے، تہران بھی کسی کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ایک بہت خطرناک جنگ لڑی ہے اور اس کے باوجود وہ سروائیو کر گئے، اور ان کو اس قسم کا اعتماد موجود ہے کہ مزید مقابلہ کر سکتے ہیں. حالانکہ ایران میں بہت تباہی و بربادی ہوئی ہے، تمام لوگ جو ہے بہت طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل مل کر جنگی سے پہلے 21,000 اعداد و شمار ہیں. تو آپ سوچئے کہ دنیا کی طاقتور ترین عسکری قوتیں اگر ایران جیسے ملک کے اوپر کریں تو ان کی کیا صورتحال ہوگی. جہاں تک چین روس کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممالک ضامنوں میں شامل ہوں گے، گارنٹورس میں شامل ہوں گے. چین، روس، یورپ کو انوالو کرنا پڑے گا، اگرچہ اس وقت جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس انڈر دی لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یورپین یونین کی لیڈرشپ میں بہت فاصلے ہیں، بلکہ یورپ سے بغاوت بھی سامنے آئی ہے. وہ اٹلی ہو، اسپین ہو، دوسرے کے ممالک ہیں جو ان میں امریکہ کے خلاف بیانات دیے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آج یورپین یونین یہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کے اوپر جو بھی پابندیاں، معاشی پابندیاں، ان کو نرم کیا جائے. دوسری طرف امریکہ نے 24 گھنٹے میں ایران کے اوپر مزید معاشی پابندیاں لگائی ہیں جو ایران کو بھی متاثر کرتی ہیں اور چین کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو اس وجہ سے کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے، بالخصوص جو ہے عدم جہریت کے حوالے سے کہ ایران کو جہریت کا شکار نہیں کیا جائے، نان ایگریشن پیکٹ ہو، تو اس کے گارنٹورز جو ہے یہ سارے کے سارے جو ممالک میں نے دبائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سلامتی کونسل ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کی نیوکلیئر ڈیل ہے اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اس میں باقی ملک بھی شامل ہونی چاہیے. لیکن صدر ٹرمپ کی انا اس کی اجازت نہیں دے گی کہ موجودہ حالات میں کہ اس معاہدے میں یورپین ممالک بھی شریک ہوں. میرا خیال ہے کسی حد تک وہ روس اور چین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. ایمبیسڈر مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। अवाम खासी परेशान है और परेशानी की वजह यह है कि पेट्रोल की कीमत और डीज़ल की कीमतों में रात गए फिर इजाफा हुआ और वजह ये बताई गई कि जंग की सूरत हाल है। मुझे ज्वाइन करेंगे इकोनॉमिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं इस इकॉनमी के मामलात पर भी हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत ने एक बार फिर जवाज़ बनाया है अमरीका ईरान कशीदगी को, आबनाए हुर्मुज़ को, और फिर तमहीद यही बांध के पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो फिर से लेवी में इजाफा किया गया और आलमी कीमतों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले भी रिपोर्ट्स हैं कि हुकूमत ने इस जंग को अपने माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब भी आपको ऐसा ही महसूस होता है? ये ओवरऑल हुकूमत का और अवाम का कम्युनिकेशन गैप है जो आप बात कर रही हैं, और डिस्ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी क्लियरली, ये नहीं कि आप एक 3 लाइन का जारी कर दें ऑर्डर के ये चेंज हो गया। पीपल नीड्स टू बी टोल्ड कि इसकी क्या बेसिस हैं, क्यों किया जा रहा है। खाली जंग है वो तो चल रही है तकरीबन 1.5 माह से और अप एंड डाउन हो रहा है। तो आई थिंक मार्केट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो इस पे खासी अनसर्टन कंडीशन में चली गई हैं, और जो लोग हैं वो कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहा, और जब कीमत बढ़ जाती है तो शक की निगाह से देखा जाता है। और जो आपकी बात है उसमें वजन है कि अगर सिर्फ पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई है तो उसका जवाज क्या है। इसका जवाज तो ये है ना कि आप अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, ना कि आप पास ऑन कर रहे हैं कीमतें टू द क्लाइंट जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये एक तरीका जो है इसको बहुत केयरफुली इनको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पीपल नीड्स टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस जब उनके ऊपर ऑलरेडी हार्डशिप बढ़ रही है, कंजम्पशन पावर इरोड हो रही है, और अनसर्टिनिटी जो है वो दैट एड्स अप टू एंजाइटी अनफॉर्चुनेट। सर, अगर ये कशीदगी बरकरार रहती है, अबनाए हुर्मुज़ की जिस तरह हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बरकरार रहती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आलमी मईशत पर असरात, आलमी बहरान किस हद तक बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान भी इस तवानाई बहरान से मुतासर होगा? पाकिस्तान बिल्कुल मुतासर हो रहा है। देखिए ना जी, बात बड़ी सिंपल है। 3 फैक्टर्स जंग से आ रहे हैं। नंबर 1, डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब ये है कि जो सोर्सेज से सप्लाई डिसरप्ट होती है तो आपको उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं मिल रही कि ये वाकई चीज आएगी। नंबर 2, प्राइसेस। एक ट्वीट आता है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, प्राइस गोज अप, एक ट्वीट आता है इट गोज डाउन। सो आप कोई भी अगर आप देखें, पाकिस्तान ने भी स्पॉट पे खरीदना शुरू कर दिया है, ना कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदे। फ्यूचर्स का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर के अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को आज सिक्योर कर लें, लेकिन आपको फ्यूचर का इल्म ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसको करें, और स्पॉट हमेशा महंगा होता है। सो नंबर 2 ये है कि प्राइसिंग इज बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू इरेटिक लीडरशिप मैसेजिंग। नंबर 3 इसके अंदर डैमेज ये है कि जीसीसी की इकोनॉमीज जो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग है और ईरान के साथ compete करती हैं, वहां पर कोई 30% स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है आफ्टर द वॉर। ईरान के ऊपर तो अटैक हुआ ही हुआ है। आई थिंक इन सब फैक्टर्स को पाकिस्तान को मेरे हिसाब से हमें जो डिमांड कंप्रेशन करने के लिए काम करने चाहिए अभी हम नहीं कर पा रहे। पीपल आर टेकिंग इट बिजनेस एज यूजुअल। हुकूमत इज टेकिंग इट एज बिजनेस एज यूजुअल। जो खपत है, अगर हम 20-25% उसकी खपत कम कर लें तो उसका हमारे जो एक्सटर्नल पेमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ कुशन मिल जाएगा। अच्छा सर, आज की रिपोर्ट में देख रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हाईलाइट किए हैं कुछ ऐसे मुल्क जिनमें ग़िज़ाई बहरान का ख़दशा मौजूद है, और वो उस लिस्ट में पाकिस्तान भी फॉल करता है। आलमी फर्टिलाइज़र सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा हुर्मुज़ के रास्ते आता है। हम जानते हैं कि सैलाब से पिछले साल खासी तबाही हुई, किसान बड़ा परेशान रहा, हमारी प्रोडक्शन में बड़ी कमी आई। अब खुराक के बहरान के बाद तेल का बहरान का भी ख़तरा हमारे पास मौजूद है, फर्टिलाइज़र्स का भी मौजूद है। क्या हमने कोई तैयारी कर रखी है इस ग़िज़ाई बहरान से निपटने के लिए? जी, ग़िज़ाई बहरान के 2 एंगल हैं। एक एंगल है कि फर्टिलाइजर्स की कीमत डबल होने से, और वही जो मैंने एलिमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बताए हैं, उस वजह से आपकी कीमतें जो हैं अशियाए खुर्दो नोश की जो ज़रई हैं वो स्काई रॉकेट कर जाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजर एक इंग्रेडिएंट है बहुत इसेंशियल। नंबर 2 इसके अंदर ये एंगल है कि पाकिस्तान बहुत सी इसेंशियल जो हमारी कमोडिटीज हैं उसका नेट इंपोर्टर है। हम ऑयल जो है, पाम ऑयल सारा इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से,
جس سے پھر ہمارا خوردنی تیل وغیرہ بنتا ہے. جی تو یہ سارے انپٹس جو ہیں یہ ہمارے جو اس کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں جس میں غذائی اجناس شامل ہیں وہ انڈیکس از گوئنگ ٹو رائز اینڈ دیٹ بٹ یہاں پر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جنگ جو ہے اس وقت یا یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے اس کے اندر تو پرائم منسٹر کا آفس فارن آفس یا ایک آدھ اور لوگ اور سیکورٹی کے ادارے انوالوڈ ہیں. باقی لوگوں کو یہ جو میں اور آپ سوال جواب کر رہے ہیں ان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ نے فوڈ سیکورٹی کو کیسے ایشور کرنا ہے. آپ نے متوسط طبقے کی ایروڈنگ جو کنزمپشن پاور ہے آپ کے غریب کے لیے تو BISP ہے لیکن جو لوور مڈل انکم طبقہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے سو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ویزیبلی یہ تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں اور انفیکٹ کنفرم اطلاعات ہیں. ایک اجلاس خود وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے حوالے سے 2 دن پہلے چیئر کیا اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کے جو واقعات ہوئے اور جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں پر جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہی نہیں ہوئے. 1 سال گزر گیا. تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کلائمیٹ چینج کے حالات سے دوبارہ سے ہم اس نقصان میں جائیں گے. وہاں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. فوڈ سیکیورٹی پہلے ہی ہماری کوئی نہیں ہے تو چیزیں بد سے بدتر ہوں گی. اٹس اے سیڈ سٹوری کہ ہم سم ہاؤ دیکھیں حکومت کو عوام کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ اور آنیسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں نا آپ ان کو بتائیں کہ میگنیچیوڈ آف پرابلم کتنا ہے. اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کیا پروفیشنل ادارے بنائے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کریں گے. دیکھیں نا سیلاب وغیرہ کے لیے جو ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ری ایکٹیو ہیں. جب سیلاب آ جاتا ہے تو وہ ڈیزاسٹر کو ڈیل کرتے ہیں. ان اداروں کو چاہیے کہ پریمپٹیولی آپ کو ٹائملی انفارمیشن دیں, آپ کو راشننگ کے طریقے بتائیں, آپ کو آلٹرنیٹس دیجئے. انفارمیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. یہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو باقی حکومت ہے اس کو یہ ترجیح بنانی ہے. somehow سیاسی ترجیح بن نہیں پا رہی یہ چیزیں جو عوام کی ڈیلی لائفز کے لیے ایبسلیوٹلی کروشل ہے. سر ایک اور معاملہ جس پہ حکومت کلیئر بھی نہیں ہے, اعلان بھی ہو گیا اور عوام اس پہ بڑے تپے بھی ہوئے ہیں, وہ سولر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حکومت اس پر کوئی لائسنسنگ یا ٹیکس لگانے جا رہی ہے. یہ واقعی سر آپ کو ممکن نظر آتا ہے کہ جو لوگ سولر لگا رہے ہیں ان پر ٹیکس ہو جائے یا لائسنس آ جائے؟ حکومت تردید تو کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اصل معاملہ ڈسکوز کا ہے, لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ بہت چھوٹے پیمانے پر لوگ قرضے لے کر سولر لگا رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مشکلات ان کی کم نہیں ہو رہی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی آف آل سارٹ اس کو ہمیں میکسیمم انسینٹیوز دینے ہیں تاکہ ہم امپورٹڈ فیولز کو کھپت کو کم کر سکیں. سو اس ان اینی کیس یہ میں جو آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے اندر نوائز ہے, انکلیئر ہے. سو اب یہ جو سولر کا حساب کتاب ہے جو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے, پتہ کیا ہے, وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ نیٹ میٹرنگ کرتے تھے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سے جو کریں گے چاہے آپ 1 کلو واٹ کی کریں چاہے آپ پہلے 25 تھی لمٹ, تو آپ کو پر کلو واٹ 1000 روپے ہم چارج کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کا چارج کریں گے. دیکھیے نا اگر تو میٹر کی کاسٹ ہے تو وہ ہر 1000 پہ بڑھے گی تو نہیں نا, وہ تو فکس کاسٹ ہے. لیکن یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سولر لگانے پہ نہیں ہے, اگر آپ اس کو نیٹ میٹرنگ میں کنورٹ کرتے ہیں جو غالباً 5 میگا واٹ سے اوپر کلو واٹ سے اوپر کا ہوتا ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک ٹیکس لگا دیا. اگین اٹس میرے حساب سے اٹ از ایکسٹریکٹیو, اٹ از پرورس انسینٹیو ٹو کہ موو کریں آپ اس طرف, اور یہ پریڈکٹیبلٹی انویسٹرز کو نہیں دیتا جو سولر پینل وغیرہ یہاں بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر میں بنانا چاہتا ہوں عام آدمی سر کیا کرے؟ پیٹرول کی قیمتیں آپ 12 روپے کم کر کے اکٹھا 26-27 روپے بڑھا دیتے ہیں. انکم تو اتنی ہے ایک عام آدمی کی, انکم تو نہیں اضافہ ہو رہا. اس کے اندر ظاہری بات ہے اس کے اپنے کون سے اخراجات وہ کم کرے, کون سے وہ زیادہ کرے, اس بحران سے وہ کیسے نپٹے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ لوڈ شیڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, اس کی اصل وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کہ حکومت کیا کہتی ہے گیس کی کمی ہے, مینجمنٹ ان سے نہیں ہو پا رہی, یا پھر اتنی فارغ ہماری وزارت ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ لوڈ کس طرح مینج کرنا ہے یا چیزیں کیسے پلان کرنی ہے؟ اٹس اے ویری ویک گورننس جی, آپ کا جو آخری پارٹ ہے, اور یہ ایک کنسسٹنٹلی سالوں سے بری پالیسیز کے اب آپ نتیجے دیکھ رہے ہیں.
اور یہ جو جس کو ہم نی جرک کہتے ہیں نا ریئیکٹیو پالیسیز, بجلی کم ہے آپ دھڑا دھڑ آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہم سائن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مہنگے فیول پہ نہ بنائیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جلدی کرنا ہے, آپ کاسٹ کی فکر نہ کریں, سارے پلانٹس برنس آئل پہ لگا دیے, اب وہ بند پڑے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ which has been mere, so یہ ایک اوور آل بہت لمبی اس کی لسٹ ہے. لیکن اب کریکٹیو میئرز آنے چاہیے, نہ کہ آپ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں. مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ دیکھیں نا, میں نے بہت سے ممالک میں فائنینشیل اور دوسرے کرائسس دیکھے ہیں, یورپ میں بھی دیکھا ہے 2008 کا فائنینشیل کرائسس. فرسٹ تھنگ دے ڈو از کہ رولنگ ایلیٹ ایگزامپل سیٹ کرتی ہے کہ جی ہم نے, یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اتنے لیٹر پیٹرول کم کر دیا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا خرچہ 100 روپے تھا ہم نے 50 کر دیا, ٹارگٹ. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے تعاون کیجئے, ہم نے ساری 2000 سی سی سے بڑی کی گاڑیاں بند کر دی. تو ہمیں اوپر سے سگنل نہیں آتا. جو آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے کمبینیشن ہے, ہمارا جو سسٹم ہے اس کا ڈسٹریبیوشن کا وہ بالکل تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیونکہ ایل این جی سے بنتی تھی بجلی بہت سی, ایل این جی میں ڈسٹرپشن آئی, اس کے گیپس آگے. لیکن یہ تو سارا پلاننگ کا فیلور ہے نا, کہ جب آئی انڈرسٹینڈ کہ وار کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو ایک پلان کر کے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے, نہ کہ آپ ٹی وی کے اوپر سارا وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہیں. مینج تو یہی ہو رہا ہے کہ آرام سے قیمتیں بڑھا دیں رات کے اندھیرے میں, تاکہ صبح اور عوام کو پتہ چلے آج پھر قیمتیں بڑھ گئی. اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس وقت ان کی جو پرابلمز ہیں اس کا لیڈرشپ سے نیکسس مجھے کہیں کلیئرلی دکھائی دی. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب فار راؤنڈ انالیسس. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ کا بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب. بہت شکریہ سر. عباس عراقچی پاکستان آئے, ملاقاتیں ہوئیں, کچھ امید بھی پیدا ہوئی, لیکن پھر اب واپس چلے گئے ہیں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ شاید وہ واپس آ جائیں, لیکن ٹرمپ نے امریکی وفد کو منع کر دیا ہے پاکستان آنے سے. وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ بہت وقت ضائع ہو گیا ہے اور ایران کے اندر لیڈرشپ کی بڑی کنفیوژن ہے اور وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ٹرمپ سے بڑا کنفیوز آدمی کوئی نہیں ہے. پھر پیٹ ایگزٹ کی کل آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے, ڈان کین کی پریس کانفرنس سنی, وہاں وہ اپنا تڑیاں لگا رہے ہیں, اپنا تھریٹ دے رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. کیا آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ لوگ آئیں اور نیکڈ تھریٹ دیں؟ اس سے آپ کو انڈیا امریکہ کے اندر جو کلچر ہے اس کا اندازہ ہم کو ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ کے خیال میں یہ اگر دیکھا جائے تو ڈیڈ لاک تو برقرار ہے, کوئی بریک تھرو ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. جس طرح اگر ٹرمپ ایزیوم ہی کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے, ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے ہمیں کوئی مضبوط فیصلہ نظر نہیں آ رہا, یا تاخیر کیوں ہو رہی ہے ایران کی طرف سے؟ پھر بات یہ کہ بات چیت کس طرح سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں نا. آپ ایران نے ایران کا جو وزٹ ہے اس سے آپ کو چیزیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ امریکہ, انہوں نے غالباً اگر وہ کہتے کہ جب مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آنی تھی, اس نے فوراً کہنا تھا جی ہم نے ایران کو تھریٹ کیا تو ایران مذاکرات کے لیے آ گیا. اس امپریشن کو نگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈپلومیٹک منوور لی, ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی لی, اور جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بائیلیٹرل مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم مسقط بھی جائیں گے اور رشیا بھی جائیں گے, اور پاکستان کے اندر جو بھی آئے ہیں اس کے اندر بات چیت تو اسی چیز پہ ہوگی جو جنگ بندی کے حساب سے, لیکن ایسا امپریشن انہوں نے نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسقط جا رہے ہیں. اگر مسقط جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو. آبنائے ہورمز جو ہے اس کا جو 20 ناٹیکل مائل کا جو 21 ناٹیکل مائل کا جو پیچ ہے ہورمز کا, اس میں سے 12 کلیم کرتا ہے عمان اور 12 کلیم کرتا ہے ایران. تو یہ انہوں نے دنیا کو میسج دیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہورمز کو ایران اور مسقط جو ہے وہ مل کے کنٹرول کریں گے. سو وی مسٹ ریڈ دس میسج ان بٹوین دی لائن. تیسری طرف رشین نے پاکستان کو کہ جو پیس پروسیس ہے اس کی تعریف کی ہے, اور رشیا جو ہے وہ اس تمام واؤ میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے, تو وہ یہاں سے پھر ایران جا رہے ہیں. تو ان کے ہاں تو فیصلہ سازی کا کوئی فقدان نہیں.
انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی ایک ڈپلومیٹک اسٹانس اڈاپٹ کیا دنیا کے سامنے. سر تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس وقت دباؤ زیادہ کس پر ہے؟ کیا ایران واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ زیادہ دیر تک جنگ یا یہ دباؤ برداشت کر پائے؟ یہ بات دباؤ کی نہیں ہے، بات ہے کس کے پاس پوٹینشیل ہے. آپ یہ کہیں کہ ایران کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ جنگ کو سسٹین کر سکتا ہے. تو میرا خیال ایران نے جس طرح جنگ کو کنورٹ کر دیا ہے وار آف ڈیٹرنس میں، اور وار آف ایسیمیٹرک ڈیٹرنس میں جس طرح اس نے انڈیورنس شو کی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جنگ کو، اگر یہ امریکہ لمبا کرتا ہے تو وہ جنگ کو لمبا لے جائے گا. کیونکہ اس قسم کی جنگ کے اندر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ اگر آپ کا دشمن آپ پہ 100 میزائل مار رہا ہے تو آپ 2 مار دیں. اب جب 2 میزائل ماریں گے تو آپ میسج یہ دے دیں گے کہ جی ہم موجود ہیں. فورسز آمنے سامنے کھڑی نہیں ہیں. اب دیکھا آپ نے آج بھی اپنا ہرمز سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہاں سے جہاں پہ امریکہ نے نوکا لگایا وہاں سے 5 جہاز جو ہے وہ نکل کے آئے. اس قسم کے واقعات سے اس قسم پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی ڈیلیکیٹلی کوشش کر رہا ہے کہ جو چیز مذاکرات کی ٹیبل پہ ہونی ہے اس کو منوان ایران کو بتا دے، منوان امپروو پرسپیکٹو جو امریکہ کو بتا دے. اب آپ نے جیسے کہا اور میں نے بھی ٹی وی دیکھا ابھی کہ اس نے کہا وزٹ کینسل کر دیا وہ جیرڈ کشنر، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران نے پہلے ہی کہا تھا، ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، ایران نے پہلے کہا تھا کہ ہم جیرڈ کشنر سے اور اسٹیو ویٹکاف سے مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس نے کہا کہ جب ہم کینسل کرتے ہیں. سر لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایران اب اس وقت، جس طرح ایران نے مذاکرات جب شروع ہوئے تو لبنان کی بات کی، امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا، پھر اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہوئی، ایران نے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن ایران اب اس سچویشن کو کیا مزید اپنے فیور میں لے کے جا کے اس کو ڈریگ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو فل سٹاپ تو لگنا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا سا ایران یہاں پر مس کیلکولیٹ کر رہا ہے؟ ڈریگ کون کر رہا ہے پہلے تو یہ سوچئے. ڈریگ تو امریکہ کر رہا ہے. امریکہ نے کہا کہ ہم نے مذاکرات جو ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہم نے جو ہے وہ سیز فائر کر دیا. اس کے بعد آپ نے کہا، اس نے کہا ابھی کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پیٹ ایگزٹ کی اور جنرل کین کی، اس میں انہوں نے کیا چیزیں کہیں، آل اینٹی ایران، آل اینٹی ٹاکس. اس کے بعد اب جیرڈ کشنر کو نہ بھیجنا، ایران تو یہاں کے چلا گیا نا، تو وہ آ گئے، چلے انہوں نے امپریشن دیا ہم بائی لیٹرل ٹاک چلیے، آ تو گئے نا. تو اب اگر امریکی وفد نہیں آئے گا تو ڈریگ کون کرے گا؟ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کو ڈریگ کرنا چاہتا ہے، بیکاز 82% لوگ آر اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان امریکہ. وہ کہتے ہیں 25% جو پرائز ہائک ہوئی ہے اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں 52% ریپبلکنز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، ڈیموکریٹس بھی ہیں. لیکن اب آپ 4C کیا کر رہے ہیں؟ اب تو اسلام آباد بھی کھل گیا ہے، اب تو اسلام آباد بھی کھل گیا ہے، تو لگ ایسے رہا ہے کہ اب شاید وہ والی سچویشن آ گئی ہے، ایران جانے، امریکہ جانے اور اب نائے ہرمز جانے. لیکن اب سچویشن آگے کیسے بڑھے گی؟ پاکستان تو چلیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہی رہے گا، وہ ایرانی وفد چلا گیا ہے، امریکی وفد آ نہیں رہا. سچویشن آپ کیا اسے بری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا پھر سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی فی الحال ایز اٹ اسٹیبل ایسی رہے گی؟ دنیا میں کولڈ وار رہی ہے نا، تو کولڈ وار میں وار تھریٹ آتے تھے، وار نہیں ہوتی تھی. یہ میرے نظر میں یہ کائنیٹک کولڈ وار ہے. یہ کائنیٹک آپریشنز، آپ کائنیٹک انرجی کو استعمال کر کے آپ جنگ کے اندر نہیں جا رہے، اور اپنے کائنیٹک مینز کو استعمال کر کے آپ 2 شپ پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی 2 شپ پکڑ لیتے ہیں، ان کی نیوی 1 شپ پکڑ لیتی ہے، وہ 2 شپ پکڑ لیتے ہیں. اس طرح کی وار، اس طرح کی جو کنفرنٹیشن ہے وہ چل رہی ہے. مذاکرات امریکہ کرنا نہیں چاہتا، بیکاز یا تو وہ چاہتا ہے کہ ایران یہ اعلان کر دے کہ جی ہم ہار گئے ہیں تو وہ مذاکرات کر لے گا، اور وہ اپنے لوگوں کو بتائے گا دیکھیں جی میں کہتا تھا ایران ہار گیا تو ایران ہار گیا، تو میں فاتح ہو گیا ہوں، میں نے ایران کی ایئر فورس تباہ کر دی ہے، نیوی تباہ کر دی ہے، سارا کچھ تباہ کر دیا. وہ یہ لیکن آپ کے خیال میں انٹرنلی بھی سر ٹرمپ پر دباؤ ہے، انٹرنلی ٹرمپ پہ دباؤ ہے. مڈ ٹرم الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور آبویسلی وہاں پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس جنگ سے لیا کیا؟ نیچرلی الیکشنز میں لوگوں کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. پچھلے الیکشن میں ٹرمپ نے کیا سٹانس اٹھایا تھا؟ میک امریکہ گریٹ اگین. ہی سیڈ آئی ول پرووائڈ یو جابس. وہ امیگریشن کے خلاف ہوں گا، میں آپ کو بہتر زندگی دوں گا، بہتر لیول آف لائف دوں گا، جنگیں نہیں ہوں گی. لیکن اب جب وہ اپنے ہر اس سٹانس سے پھر گیا ہے تو لوگ کیا یہ دیکھیں گے نہیں کہ اس نے جو کچھ کہا تھا؟ اور یہی لوگ چیز دیکھتے ہیں الیکشن میں. الیکشن میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جی آپ نے جنگ میں کس طرح مطلب 4 جہاز تباہ کر دیے، 8 جہاز تباہ کر دیے. اب نریندر مودی کیا کرتا ہے؟
اب جب بہار کے الیکشن آئے تھے، پہلگام اٹیک ہوا، وہ سعودی عرب میں ایک ڈرامہ رچا کے واپس آیا ڈنر کیے بغیر، اگلے انڈیا میں آیا، اگلے دن پہلگام جانے کے بجائے وہ بہار چلا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے بہار میں، اور وہاں پہ الیکشن ریلی تھی، تو اس وہاں سے پاکستان بیشنگ شروع، ریٹورک شروع کر دیا. تو وہ یہ جس چیزوں کو پولیٹیکلی استعمال کرتی ہے لیڈرشپ، لیکن لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنی ویلفیئر سے کہ جی ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ غضنفر صاحب آپ کے وقت کا. ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہم جلدی قائم ہوں مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر معاشی طور پہ بہت برے پڑ رہے ہیں اور عام آدمی بڑا پریشان ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.